बेवकूफ़ी की इंतहा देखें ना कि आप जिनको प्लीज करने के लिए कर रहे हैं उनसे आपकी दोबारा पता नहीं कब मुलाकात होगी, रिश्तेदार और दोस्त पता नहीं वो बाद में कब आएंगे। आप करोड़ों उनको दिखाने के लिए खर्च रहे, वही करोड़ों आप सेव करें, कोई गाड़ी लें, कोई उम्रा करने जाएं, हज करने जाएं, पैसा सेव करें। सर रुसवाई है हमारी। रुसवाई पता है क्यों है हमारी? हम बहसियत मुसलमान, बहसियत कौम रुसवा क्यों हुए हैं या क्यों हो रहे हैं? हमने खालिक को राजी नहीं किया, हमने मखलूक को राजी किया। जी, और प्रायोरिटीज थी हमारी प्रायोरिटीज ही नहीं थी अपने खालिक को राजी करना। जगह जगह धक्के खा रहे हैं इस वजह से, रुसवा हो गए हैं, जलील हो रहे हैं। यूथ का हाल देख लें। वो एक बंदी को या बंदे को खुदा बनाया, उसके पीछे पूरा कैरियर भी रोल देते हैं। उसके पीछे अभी मैं सूरह अल बकरा में पढ़ा रहा था कि अल्लाह कहते हैं कि जो क्या तुमने देखा है उन शख्स को जो अल्लाह से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं उनसे, यानी तागूत से, अल्लाह को छोड़ के दूसरों से, और जो मोमिनीन है वो शदीद मोहब्बत अल्लाह सुब्हानहू व तआला से करते हैं। तो ये मकड़ी का जाला, वीक हाउस, वीक होम, इट विल ब्रेक। आपको मैं बात कहूं, कुछ चीज़ें हैं, मैं फिर आपको कहूँगा, मेरे पास दीन का अगर थोड़ा सा भी इल्म था ना, मैंने कोशिश की उस पर अमल करूँ, कोशिश की। मैं बहुत गुनहगार आदमी, अल्लाह मुझे माफ़ करे, लेकिन मैंने अल्लाह ताला की रहमतों को बड़ी करीब से देखा। मैं एक बहुत छोटी सैलरी के ऊपर मैंने 1 साल जॉब भी की, बहुत छोटी सैलरी के ऊपर, और मैंने अपनी वालदा के हाथों को उठते हुए देखा है और उनकी दुआओं को अपने हक में कबूल होते देखा। मैंने ये चीज, मैं जीरो था, ये मेरी वालदा की दुआएं हैं। मुझे बैठे बैठे कुछ करना भी नहीं पड़ा। अल्लाह ताला ने कुरान की बरकत से मुझे शोहरत भी दे दी, इज्जत भी दे दी। अल्लाह ताला ने मुझे कारोबार में भी तरक्की दे दी। ये दुआएं थी, मैं जीरो था। मेरे से ज्यादा अक्लमंद लोग इस माशरे के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। आई डोंट थिंक सो आई एम वेरी मच इंटेलिजेंट। मेरे पास इतना कुछ सरमाया भी नहीं था। मेरे से बड़े सरमायादार मौजूद है, मेरे से बड़े इंटेलिजेंट लोग मौजूद है। अल्लाह ताला ने मेरे पे बहुत ज्यादा रहमतें की। बल्कि आप बता रहे थे तहज्जुद में भी दुआ आपने की थी कि अल्लाह रिज़्क की बारिश खोल दे। मैं एक तहज्जुद में दुआ कर, अल्लाह अपने अलावा किसी का मोहताज न करें। ये हाथ उठे और तेरी बारगाह में उठे, बस मुझे अपने अलावा किसी का मोहताज न करें। अल्लाह का वादा है, जो अल्लाह ताला से अगर आप कहोगे ना, अल्लाह सिर्फ अपना मोहताज रखें, अल्लाह ताला वो किसी का मोहताज नहीं करता। हम रुसवा हुए हैं, हमने मखलूक से मांगा है, जलील हो गए, एहसान भी उनका लिया। सही, ये बातें क्यों नहीं सिखाई गई हमें? अल्लाह पे तवक्कल क्यों नहीं है? डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन, दुख, दर्द, गम, तकलीफ, परेशानी, बीमारी, मुसीबत, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, क्यों नहीं उनको इस बात पे यकीन आ रहा? वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, बिल्कुल क्यों नहीं यकीन? सही बात। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन के ऊपर क्यों नहीं यकीन? इन्नल्लाह युहिब्बुस साबिरीन पे क्यों नहीं यकीन? बिल्कुल सही। आपने कुरान की तनीमत को भुला दिया, बस आप रुसवा हुए हैं। रुसवाई है ना। आपको अल्लाह ताला ने नुस्खा दिया था दुनिया के अंदर कामयाब होने का और आखिरत के अंदर कामयाब होने का। आपने वो नुस्खा सजा दिया अपनी कब्र के लिए, और वो आपने अपनी कब्र के ऊपर सबसे ऊपर वाले खाने में रख दिया। और बड़ा ज्यादा जो है ना वो अग्रेसिव भी हो जाते हैं। ओ पीठ ना उसके पीछे करो, पीछे कुरान पढ़ा। ओ भाई जो लिखा है वो कभी तुमने पढ़ा है? दिन रात तो डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो ना, दिन रात डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। तुम्हारे घर में कुरान है, तुम उसको खोल नहीं रहे, उसको पढ़ नहीं रहे। ये मैं समझता हूं बड़ी डिसरिस्पेक्ट। इससे बड़ी क्या डिसरिस्पेक्ट है? हर बताएं जिंदगी का कौन सा जिंदगी की कौन सी प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन हमारे दीन ने नहीं सिखाया? मैं ये बात चैलेंज से करता हूं, आज जितनी भी यूथ है, जितने भी बिजनेसमैन है, यंग स्टार्टअप्स जो ले रहे हैं, ये हमारे, तुम लोग शरीयत पे रह के कारोबार करो। अगर रुसवा होगा तो डॉक्टर सुबैल इकराम इसका जिम्मेदार है। शरीयत पे रह के तुम अपनी नीयत साफ करो और कारोबार करने जाओ। अगर तुम्हें नुकसान होगा तो डॉक्टर सुबैल इकराम भरेगा। अच्छा, कारोबार के आने से क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? क्या असूल हैं? और कारोबार के असूल सही है कि हमने हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु को फॉलो करना है। हमने कोई जेफ बेजोस को नहीं आइडियलाइज करना, हम बिल गेट्स को नहीं आइडियलाइज करना। हमारे लिए ये अंबानी, हमारे लिए टाटा, ये हमारे लिए जीरो हैसियत रखते हैं। हम अपने सहाबा इकराम को फॉलो करते हैं। हम कारोबार में नीयत साफ रखते हैं। हम कारोबार के अंदर
جو ہے وہ اخلاص رکھتے ہیں کہ جس بندے کو ہم کوئی بھی پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں اس کو نفع ہو اس کے اندر. ہم کاروبار کے اندر 100% اس بات کو کوشش کرتے ہیں کہ ہماری غلط بیانی کا فیکٹر اس کے اندر نہ شامل ہو. ہم کاروبار کے اندر اس چیز کو انشور کرتے ہیں کہ کوئی ملاوٹ کا عنصر شامل نہ ہو. ہم کاروبار کے اندر اس چیز کو انشور کرتے ہیں کہ کوئی سود کا عنصر اس میں شامل نہ ہو. اللہ تعالیٰ الحمدللہ ترقی دی ہے. ہم گنہگار لوگوں کو، ہم خاکسار لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ترقی دی ہے. زبردست. کون مجھے بتائے، میں چیلنج ہے، لاکھوں لوگ آپ کے دیکھ رہے ہیں، مجھے بتائے کوئی بندہ کہ میں نے دین کے اصولوں پر رہ کے کاروبار کیا اور مجھے نقصان ہو گیا. میں اس کا نقصان پھروں گا اوپن فورم. دین کے اصولوں پر رہ کے کاروبار کیا، تم دین سے بھٹکے، تم نے سودی کام کیا، تم رسوا ہو گئے. تم نے مکاری کی، تم رسوا ہو گئے. تم نے جھوٹ بولا، تم رسوا ہو گئے. تم ملاوٹ کی، تم رسوا ہو گئے. بتاؤ کون سا بندہ ہے جو پیور کام کر رہا ہے اور ناکام ہوا ہے؟ بالکل صحیح. کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے صرف مسلمانوں کو رزق دینے کے لیے کا اعلان نہیں کیا. جی ہاں. اللہ تعالیٰ پوری کائنات کی ہر ایک مخلوق کو رزق ادا کرتا ہے، چاہے وہ انس ہو، چاہے وہ جن ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ پرندے ہوں، چاہے وہ ایک پلانٹس ہوں. ہر ایک مخلوق کو رزق ادا کر رہا ہے نا. صحیح بات. یہودیوں نے، عیسائیوں نے، یورپینز نے کاروبار کو صحیح نیت سے کیا، وہ آپ سے کامیاب ہے. جی ہاں. اللہ تعالیٰ عدل پسند ہے. اللہ تعالیٰ ناانصافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نہ، تم نمازیں پڑھتے ہو، حج کرتے ہو، تم روزے رکھتے ہو اور کاروبار میں جھوٹ اور مکاری کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی کامیاب نہیں کرے گا. میرا رب بہت انصاف پسند ہے. ایک بندہ ہے جو یہ کوئی کام نہیں کرتا، وہ روزے بھی چھوڑتا ہے، وہ نمازیں بھی نہیں پڑھتا، وہ کاروبار لائلٹی کے ساتھ کرتا ہے، سنسیئرٹی کے ساتھ کرتا ہے، وہ جھوٹ بھی نہیں بولتا، ملاوٹ بھی نہیں کرتا، ناپ تول میں کمی بھی نہیں کرتا اور اس کی نیت بھی صاف ہے. اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر اس کو اجر ضرور دے گا. آخرت میں اس کی نمازوں کا بھی حساب ہو جائے گا، بے شک اس کو اس کے روزوں کا بھی حساب ہو جائے گا. دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اس کا عدل کرے گا. کیا بات. اچھا میں پڑھ رہا تھا کہ غیرت جو ہے نا مسلمان کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. عبد الرحمن بن عوف کے جو بھائی تھے وہ ظاہر ہے کہ جب مواخات ہوا تھا تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبیدہ کو بنایا. اب وہ بڑی رچ کلاس سے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں ہر چیز تم سے ہاف شیئر کروں گا. یہاں تک کہ وہ مطلب روایت میں آتا ہے کہ he had 2 wives and he said I'll divorce one for you for the sake of Allah. یعنی it is something جو ہمیں بڑے عجیب لگے گی لیکن میں صرف بتا رہا ہوں کہ یہاں تک انہوں نے کہا. عبد الرحمن بن عوف نے کہا جزاک اللہ خیرہ just show me the way to the market. مجھے بس مارکیٹ کا راستہ دکھاؤ. اور زیرو سے عبد الرحمن بن عوف نے زیرو سے لٹرلی شروع کیا. میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے ڈیری کے کام سے جو ہے نا وہ شروع کیا. اچھا کیوں؟ اس کے پیچھے بھی ایک فلسفہ ہے. ڈیری کا کام انہوں نے کیوں شروع کیا؟ کیونکہ اسکالرس کہتے ہیں کہ کوئی ایسا بزنس آپ کرو گے نا جس میں لوگوں کو فائدہ ہے. آپ پروڈکٹ تو بیچ رہے ہو لیکن فائدہ کیا دے رہے ہو؟ لوگوں کی صحت اچھی رہے گی، خالص دودھ مل رہا ہے، لوگوں کو خالص دہی مل رہی ہے، اللہ آپ سے راضی ہو رہا ہے. اللہ کیوں نہیں برکت ڈالے گا؟ آپ اکنامکس آئی ایم شیور کہ آپ نے فائنانس اکاؤنٹس یا اکنامکس میں تھوڑا سا آپ کا ہوگی تعلیم. آپ ماڈرن اکاؤنٹس، ماڈرن فائنانس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے 3 جو اصول تھے کاروبار کے، وہ آپ اس پہ امپلیمنٹ کر دیں. صحیح. اور اس کو تھوڑا سا جو ہے نا اس کو تھوڑا سا کھول دیں. صحیح. ان کے اوپر اسٹڈی کریں. آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ وہ کتنے جینیس بزنس مین تھے اور ہم کتنا ان سے الٹ چل رہے ہیں. اپنے صحابہ سے، اپنے نبی کی تعلیمات سے ہم کتنا الٹ چل رہے ہیں. 360 ڈگری کا فرق ہے. بالکل ٹھیک. رول نمبر 1، نیور اسٹاک. جمع نہیں کرنا، ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی. کوئی چکر نہیں بھائی، چاہے سستا بھی بک رہا ہے بھائی نکال مال لو فوراً بیچ دو. سونٹ لیے، آفر آئی، انہوں نے کہا لے جاؤ، رسیاں لوں گا. سونٹ کی ٹریڈ میں بچی کیا؟ رسیاں. آج کے دور میں ذرا کیلکولیشن تو کریں نا. رسی ہے ہماری 100 روپے کی، اونٹ ہے یہاں پہ 5 لاکھ روپے کا. 5 لاکھ کے پیچھے انہوں نے 100 روپے کے اوپر ٹریڈ کر دی. اس دور کا مطلب 100 اونٹ کی ٹریڈ کر دی. صحیح صحیح صحیح. حضرت اس کو اور آپ جائیں نا ایک رولنگ آف فنڈ، رولنگ آف فنڈز میں جائیں نا، آپ کے کتنی سرکولیشن ہے فنڈز کی. بالکل ٹھیک. آٹومیٹکلی آپ کا کاروبار گلو کرتا ہے. زبردست. اس پہ اور 10,000 اس کی آپ چیزیں ہیں، اس کی برانچز میں آپ جائیں تو انویسٹمنٹ اور کر سکتے ہیں. دیکھیں نا آپ کا رولنگ ہو رہی ہے. آپ نے ایک چیز جو مہینہ سٹاک کرنی ہے، آپ وہ ایک دن میں بیچ کے 30 بار مہینے کے اندر ٹریڈ کر لیں، انہیں پیسوں کو سرکولیٹ کر لیں. آپ کا منافع کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. یہ ایک سائنس ہے، اس کے اوپر آپ 3-4 گھنٹے اور بول سکتے ہیں صرف ایک نقطے کے اوپر. بالکل. دوسرا نقطہ، پہلا تھا نیور اسٹاک، دوسرا بائی کیش سیل کیش.
وہ جو دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے ادھار محبت کی کینچی ہے, ادھار اگلے چوک سے, یا وہ جو بڑی ایک فنی محاورے سے دکانوں میں لکھا سیل کیش بائی کیش. صحیح. when you buy cash you get the best rates. اگر آپ کاروباری ہیں, اگر آپ نے بزنس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں, آپ ایک چیز کریڈٹ پہ لیں, اگلا بندہ آپ کو بڑا ایک ہائی ریٹ لگاتا ہے. بالکل ایک ہمارے معاشرے کا علم ہی ہے. بالکل بالکل. وہ کہتے ہیں بائی کیش سیل کیش. پھر آپ کو نقصان کا خطرہ بھی وہاں ہوتا ہے جہاں پہ آپ ادھار بیچ دیں, وہاں پہ پیمنٹس مر جاتی ہیں. جی ہاں جی ہاں. 100 کباتے ہیں. صحیح بات. اس کے اوپر بھی آپ 10,000 پوائنٹس ہیں. تیسرا پوائنٹ, کسی سودے کا عیب نہ چھپاؤ. صحیح. آپ مجھے ایک بات بتائیں, پورے پاکستان کے اندر نام لے کے بتائیں کوئی ہم کہہ سکیں یار یہ وہ تاجر ہے جو اپنے سودے کا عیب نہیں چھپاتا. بتائیں آپ کے ذہن میں کوئی نام ہے؟ ابھی گاڑیوں کے لیے میں ریسرچ کر رہا تھا, تو وہ جو ایکسپیرینس میرا ہوا وہ آپ کی سوچ ہے کیسے کیسے ایپ چھپتے ہیں, گاڑیاں لوگ بیچ دیتے ہیں, جھوٹ کے بعد کام نہیں چلتا, جسٹیفائی کرتے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں, ایک بندہ اگر یہ عزم کر لے کہ میں نے گاڑیوں کا ایپ بتا کے سودا دینا ہے, تو میں سمجھتا پورا پاکستان اس سے گاڑیاں خریدے گا. پیپل ول ناٹ کیئر فار منی, کریڈیبلٹی کا کتنا اضافہ ہوگا ان اصولوں پہ چلے نا. کریڈیبلٹی. وہ سر جاپان کے اندر ایک بنگالی تھا, یہ ارلی 90s کی بات ہے, وہ ارلی 90s سوری میں کہہ رہا ہوں مڈ 90s کی, مطلب وہ گاڑیوں کا کام کرتا ہوتا تھا, گاڑیوں کا ہی. اور وہ نا اس کی ایک خاصیت تھی, ہی واز اے ویری گڈ مسلم. وہ کوئی بھی گاڑی بیچتا تھا اس کا ایپ بتاتا تھا ساتھ, اینڈ ہی گاٹ سو مچ پاپولیرٹی کہ جاپان کے اندر اسلام وہاں سے پھیلا. لوگوں نے کہا یار اگر یہ کردار ہے, یہ مسلمان ہے, تو اسلام قبول کرو. کیا بات, کردار سے مسلمان ہوئے. صحیح بات. سر ان 3 پوائنٹس پہ بتائیں, آپ ان 3 پوائنٹس کو پکڑ لیں, آپ ناکام ہو گئے. میں ذمہ دار. اچھا, یوتھ اکثر کہتی ہے جی کہ کاروبار بڑا مشکل ہے پاکستان میں. میں اس پہ پتہ کیا کہتا ہوں, میں کہتا ہوں اگر تو ان اصول پہ چلنا ہے نا جو سٹیٹس کو ہے, کرنٹ سٹیٹس کو, پھر تو واقعی مشکل ہے. بدماشی اور وہ جھوٹ اور فریب اور رشوتیں دینا, پھر تو واقعی بڑا مشکل ہے. لیکن تھوڑا سا سوچو کہ یار آنےسٹ بندہ ہے ہی نہیں آج کے معاشرے میں, سچ بولنے والا, سودے کا عیب بتانے والا, تو تمہارے لیے تو اتنا آسان ہے. کمپٹیشن ہی نہیں ہے آپ کا, کمپٹیشن ہی نہیں ہے آپ کا. آپ کی تو مارکیٹ آپ کی ہے, مارکیٹ ساری آپ کی ہے, دھڑا دھڑ لوگ لیں گے. آپ یہ 3 چیزیں اپنائیں نا, آپ اپنی نیت صحیح کر کے چلیں نا گھر سے. آپ گھر سے ایک دن چلیں, بسم اللہ توکلت علی اللہ حول ولا قوت الا باللہ, نیت آج میری یہ ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یار میں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو بھی مجھ سے فائدہ پہنچا اور مجھے رزق حلال فراخ عطا کر. کریں آپ یہ عہد ایک دن گھر سے نکلتے ہوئے, اس دن عہد کریں آج کے دن میں کاروبار کے اندر کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا, آج کے اندر میں کسی سے کوئی دغا نہیں کروں گا, کوئی فریب نہیں کروں گا, میں اپنے سودے کا کوئی عیب نہیں چھپاؤں گا, میں سچ بول کے سودا دوں گا. اس دن اگر آپ کو سب سے زیادہ منافع نہ ہوا تو آپ کہہ لینا یہ تجربہ غلط ہے. آپ نیت صحیح لے کے تو چلیں. گھر سے جب آپ کی نیت شیطان کو ساتھ لے کے چلیں گے, آج میں نے فلاں بندے کو جو ہے نا وہ دیہڑی لگانی ہے, یہ ایک لاہوری کلچر میں تو یہ بڑا ورڈ ہے نا, دیہڑی لگانی ہے. صحیح. کریڈیبلٹی کا خیال ہی نہیں لوگوں کو ہے ہی نہیں اس معاشرے کے اندر. یہ معاشرہ بے حس کچھ ہو گیا ہے, کچھ ہم نے کیا ہے, کوئی کسی کا کیوں کام آئے. جی ہاں, یہاں پہ کام آنے والا بندہ ہمیشہ برا بنتا ہے. ایسے ہی ہے, اچھائی سے ایمان اٹھ چکا ہے. میں اگر اچھائی سے دیکھیں نا, بات سنیں, وہ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. 2 دوست بیٹھے ہوئے, یہ ایک بڑا سچا واقعہ ہے. دوست میں نے ذرا تھوڑا سا اس کو نا پردہ ڈال دیا. میرے فیملی کا ایک فرد بیٹھا ہوا, چلے اور کھول دے, میرے والد صاحب بیٹھے ہوئے. ایک نا انہوں نے واقعہ بتا رہے, کہتے ہیں وہ ایک نا بندے نے کسی بندے سے ادھار لیا, ادھار مانگا, تو اس نے انکار کر دیا کہ یار نہیں میرے پاس ادھار نہیں, میں نہیں دے سکتا. مطلب اس نے دوسرے سے مانگا, اس نے ادھار دے دیا. کہتا وہ کمٹمنٹ تھی 1 مہینے کی, وہ 1.5 مہینہ ہوا, 2 مہینے ہوا, 3 مہینے, 4 مہینے, 5 مہینے بعد اس نے کہا یار پیسے یار میرے دے دو, تھوڑا سا اسٹرکٹ ہوا. وہ کہتا یار تو چند پیسوں کے لیے میرے سے اس طرح کر رہا ہے. تو اس نے میرے والد سے کچھ شکایت لگائی. تو میرے والد صاحب نے کہا تو نے ایک بندے سے ادھار مانگے, اس نے تجھے اسٹریٹ ریفیوز کر دیا, تو آج وہ تیرے ساتھ پھرتا بھی ہے, اس کا مطلب وہ صحیح تھا. ایک بندہ تیرے موقع پہ کام آیا,
تو اس کے پیسے استعمال کیے اور آج تو اس کو کہہ رہا ہے کہ یار اتنے سے پیسے، تو اس کو پیسے دے. تو اتنے سے پیسوں کے لیے کیا کر رہا ہے؟ سر ہم نے بات پتا کہ ہمارے پاس ہم لوگوں نے اسلام کو سیکھا نہیں ہے. ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرض کتنا بڑا بوجھ ہے. شہید سیدھا جنت میں جائے گا لیکن قرض اگر ہوگا تو قرض کا حساب دے گا. صحیح بات، صحیح بات. قرض معاف نہیں ہے جب تک بندہ نہ معاف کرے. صحیح بات. اور آپ کو پتہ ہے اس بات کا، جو بندہ کسی سے قرض لے، جس بندے نے قرض دیا وہ اس کا گریبان بھی پکڑ سکتا ہے. اتنی اجازت اسلام نے دی ہے کہ بھائی دے پیسے. صحیح. مطلب اتنی سی ہیوملیشن میں سمجھتا ہوں کہ اسلام نے اجازت دی ہے اگر آپ کا کوئی بندہ قرض واپس نہیں کر رہا. صحیح بات. یار آپ یہاں پہ آپ کو لین دین کی پرواہ نہیں ہے. آپ کا لین دین بھی مسلمانوں والا نہیں ہے، کردار بھی مسلمانوں والا نہیں ہے، کمٹمنٹ بھی مسلمانوں والی نہیں ہے. آپ کا کل جو ہے وہ سرٹیفائڈ قسم کے جو ہے وہ ایک بہانہ ہے. سرٹیفائڈ بہانہ نا کہ کل پرسوں کر لیں گے. یو آر ناٹ ڈیفینیٹ. اچھا مجھ سے سب سے کامن سوال نا پولیس ٹریننگ میں بھی یہ ہوا جی کہ بڑی آپ نے پیاری باتیں کی، اچھی باتیں کی، قرآن اور حدیث کوٹ کیا، ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ یار ہے تو ایسا کوئی بھی نہیں. دوسری بات، ایسا جو بننے کی کوشش کرتا ہے وہ پھر اس کو لوگ دباتے ہیں. میں نے کہا یار دیکھو یہ بلیم گیم نہ کرو کہ ہے کوئی نہیں یا فلانا نہیں بننے دیتا. تم بن کے دکھاؤ نا. اسٹارٹ فرام یور اون ایگزامپل. بیٹر ٹو لائٹ ون اسمال کینڈل دین ٹو کرس دا ڈارکنیس. تم سے چینج آئے گی. تم قربانی دو گے تھوڑی سی، تم مثال قائم کرو گے. یہ ایٹیٹیوڈ نا میں بڑا اس سے تنگ ہوں کہ یار میں کیسے کروں، کیوں کروں، ڈی موٹیویشن آ جاتی وغیرہ. میں اس بات پہ 100% کنوینسڈ ہوں. لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں. الیس اللہ بکاف عبدہ. ختم. تمہارے لیے تمہارا رب کافی ہے. تم سٹیپ لو. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. کرو توکل کر کے کرو تو صحیح کام. توکل یقین کرو گے یار. جب عزم کر لیا پھر کرو توکل. اللہ پہ. اللہ دے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. کرو توکل. بالکل بالکل. یار جب تمہارا رب لا تقنطوا من رحمت اللہ. یار تمہارا رب 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہے. وہ تم سے محبت کرتا ہے. تم اس کی طرف ایک قدم بڑھا کے دیکھو کیسی تمہارے پر رحمتوں کی بارش ہوتی ہے. کیسے تمہارے اوپر برکات کا نزول ہوتا ہے. تمہارے تصور وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. تم اپنے رب پہ یقین تو کرو، امید تو لگاؤ، دعا تو کرو، پھیلاؤ تو صحیح ہاتھ. کبھی زندگی کے اندر 2 نفل پڑھ کے دعا مانگ کے ایک لذت تو لو. کبھی رات کی طریقے میں اپنے رب سے گفتگو تو کرو. اپنے رب سے مانگو تو صحیح. کیا بات ہے. بالکل ٹھیک. یہ تجربہ کریں رات کی طریقے کے اندر. جب تمہارا رب پہلے آسمان کے اوپر ہے، تم تہجد کے نوافل ادا کر کے اپنے رب سے دعا مانگ کے تو دیکھو. صحیح بات کہ وہ دعا کتنی اثر انداز ہوتی ہے. اور نوجوان بندہ، اس کی تو عبادت کی اتنی تعریف ہوئی ہے کہ قیامت والے دن عرش کے نیچے 7 لوگوں میں سے ایک وہ ہوگا. کیا اللہ نے مطلب تعریف بیان کی ہے. قرآن میں کہتا ہے ادعونی استجب لکم. مجھے پکارو میں تمہارا رپلائی کروں. بالکل صحیح. ہم پکارتے ہیں. ہم صرف ہم سیلفش لوگ ہیں. سیلف ہے. ہماری دعائیں بھی سیلفش. ہم سیلفش لوگ ہیں. ہم انتہائی خود غرض لوگ ہیں. ہم صرف مصیبت کے اندر اللہ کو پکارتے ہیں. اور ہم ناشکر ترین لوگ ہیں. ہم نے اپنی نعمتوں کا کفر کیا ہے. یہ میں بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. ایک آیت گزری کچھ عرصہ پہلے میری نظر سے، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. صحیح بات. تم شکر ادا کرو میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. ایک تو کنسیپٹ کلیئر ہوا. دین کے اندر شکر تو ہے، ناشکری کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے. ادھر اٹس شکر اور ادھر اٹس کفر. شکر کفر. صحیح. ناشکری ہے ہی نہیں. اب یا نعمتوں کا تم شکر ادا کرو یا کفر کرو گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. تم پہ جو عذاب ہے وہ کفر ہے. تم کفر کر رہے ہو، بے ساختہ کفر کر رہے ہو. صحیح. تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں صحت دی ہے، کیا تم شکر ادا کر رہے ہو؟ کہ شکر یہی ہے الحمدللہ. کیسا کاروبار چل الحمدللہ بڑا زبردست، بچے ٹھیک ہے الحمدللہ. صرف منہ سے نہیں کرنا شکر، عمل. دین میں عمل ہے. دین عمل کا نام ہے. دین صرف ہم نے نا اصل میں کول بس کر دی ہے. وہ ہمیں نا ایک بڑا ایزی دین ملا ہے. وہ ہمیں وہ
بڑی مجھے ایک بات کرتے ہوئے بھی ہیزیٹیشن ہو رہی ہے کہ ہمیں سکھایا یہ گیا یار جو مرضی کرو، وہ صبح شام آپ نے نا سبحان اللہ ابھی ہمیں پڑھنی ہے، جو مرضی کرو بخشے جاؤ گے. او بھائی عمل، صحیح بات. تم لوگوں کا وہاں پہ حق کھاؤ، تم چوری ڈکیتی کرو، تم بدکاری کرو، تو صبح اور شام تم نے تسبیحات کر لی ہیں، آپ نے تسبیح پکڑ لی ہے، تم بخشے جاؤ گے. اس کا میں جواب اکثر یہ دیتا ہوں، اچھے اسٹوڈنٹ کے لیے آفر ہے. جیسے ٹیچر اچھے اسٹوڈنٹ کہتا ہے نا کہ یہ بونس بھی یہ گریس مارکس، گریس مارکس ہے، بونس بھی دوں گا. میں آپ کو بتاؤں، میں یہ سوچتا ہوں اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دی ہے، کیا تم مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو؟ اگر نہیں کر رہے تو یہ مال کا کفر ہے، وہ اس نعمت کا کفر ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت تمہارے والدین ہے، تمہیں تمہارے سر پہ سلامت رکھے ہیں. کیا تم اپنے والدین کی خدمت کر رہے ہو؟ اگر نہیں کر رہے تو کفر ہے. صحیح بات. اللہ تعالیٰ نے تمہیں سواری دی ہے، اللہ، ٹھیک ہے، اور تم جب اذان ہوتی ہے تو کہتے ہو مسجد دور ہے، کیا وہ تم نعمت کا کفر کر رہے ہو یا شکر کر رہے ہو؟ صحیح بات، صحیح بات. سر 5,000 روپے کا لالچ ہونا، بندہ اپنے گھر سے نکل کے 15 20 25 کلومیٹر دور چلا جاتا ہے اور فجر کی نماز کو بہانا کیا ہوتا ہے، گھر سے مسجد دور ہے. سر اکیڈمیز میں وہ لیولز کے جاتے ہیں بچے، نہیں دنیا کا سے دوسرے ہر کونے کام میں کرتے ہیں، لاہور ہر کے کام سر کرتے ہیں، نماز پڑھنے کا ٹائم ہر نہیں کام ہے. کرتے ہیں، لیکن ماں باپ جو ہے نا اکیڈمی کے لیے موٹیویٹ بھی کر لیتے ہیں کہ جاؤ بیٹے، پیسے بھی میں دوں گا، ڈرائیور بھی میں رکھ کے دوں گا. کیوں سر ہر کام کرتے ہیں، دنیا کا ہر کام، بس مسجد نہیں جانا، مسجد پر بھاری ہے. اللہ، کیا یہ نعمت کا شکر ہے؟ تمہیں اولاد اللہ تعالیٰ نے صحیح سلامت اولاد دی ہے، تم اس اپنی اولاد کو دین کی تربیت نہیں دے رہے، تو یہ شکر ہے کفر ہے؟ صحیح بات. بے تحاشا مثالیں. ایک مثال میرے ذہن میں آ رہی کہ ذہانت دی آپ کو اللہ نے، نوجوانوں سے بات کر، اور وہ ایول، وہ ذہانت کہاں جا رہی؟ گیمیں کھیلنے میں. اور ان گیموں کا رزلٹ کیا ہے مجھے نہیں سمجھ آ رہی. آپ کو کوئی بہت بڑا میڈل مل رہا ہے گیم کھیل کے، کوئی پیسے مل رہے ہیں، کیا مل کیا رہا ہے آپ کو؟ اچھا ذہانت ساری کی ساری وہاں، یا وہ لڑکی پٹانے میں ذہانت جا رہی ساری، یا وہ کسی نان محرم کو امپریس کرنے میں جا رہی. یہ سمبلز ہیں ہماری سوسائٹی کے، سمبلز ہیں. بھائی بڑا ہوشیار چلا نا، میں فخر ہے، میں بہت بڑی بلا ہوں، یہ چیز سمارٹ کہتے ہیں. یہ چیز میرے ہاتھ کے اندر ہے، میں اس پہ فیس بک، انسٹاگرام، اسنیپ چیٹ، نیٹ فلکسنگ، یوٹیوب، گندا فوش کنٹینٹ دیکھوں. یہ کفر ہے اس نعمت کا جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے، اس کا مجھے عذاب ہو رہا ہے. صحیح بات، صحیح بات. لوگوں کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے. جی ہاں، جی ہاں. وہی بات ہے، قبر بھولی ہوئی ہے، حساب ہی نہیں ہونا نا، مرنا ہی نہیں ہم نے، جواب ہی نہیں دینا. ذرا اپنے آپ کو نا، میں یہ کہتا ہوں نوجوانوں کو، بچوں کو، ذرا اپنے آپ کو نا کوئی ڈبے میں ذرا بند کر لو، ذرا اس ڈبے میں ذرا 3 منٹ 2 منٹ بند کرو، ذرا فیل کرو کہ تم نے لائف لانگ ریئل ایکسپیریمنٹس ہوئے ہیں. ناصر الدین البانی کا نام آپ نے سنا، انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو قبر میں لٹایا. اچھا ان کو دیکھ کے ایک اور اسکالر نے یہ کیا، تو وہ بندے کو انگزائٹی سے ہارٹ اٹیک ہو گیا قبر میں 10 منٹ گزار کے، مطلب قبر کھودی ویسے ہی لٹایا ایکسپیریمنٹلی کہ یار آج ہم دیکھتے ہیں کہ کیسا فیل ہوتا ہے. لٹرلی ایک بندے کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. بہرحال علماء اس کو ریکمینڈ نہیں کرتے، اسی لیے نہیں کرتے. ایک بار میں قبرستان کے اندر گیا کسی تدفین کے لیے، میں ذرا پہلے جا کے قبر کے اندر دیکھتا رہا، میں نے کہا ذرا ہمت کر کے ذرا نیچے اتر کے ذرا بیٹھوں کہ دیکھوں. اللہ کی قسم ہمت ہی نہیں پڑی، ہمت ہی نہیں پڑی. صحیح بات. میں کہتا ذرا یہی نہ لیٹو، نہ اپنے اوپر میں کہتا ہوں نہیں ہونا چاہیے ریکمینڈ، میں بھی نہیں کرتا، لیکن بیٹھو تو صحیح ذرا ایک منٹ ذرا ویسے کسی کی تدفین سے پہلے 1 منٹ جا کے ذرا بیٹھو، ذرا فیل کرو. وہ 6x3 کی قبر ہے، مرتے ساتھ تمہارا حساب شروع ہے. جو تم نے کرتوتیں کی ہیں دنیا کے اندر، سارا ایک چیز کا حساب دینا ہے. جن لڑکیوں کے تم دل توڑتے ہو اور بڑا فخر محسوس کرتے ہو، ہم کالج یونیورسٹی میں پڑھے ہیں، ہم کوئی مدرسوں کے ٹپیکل مولوی نہیں ہے. آئی ہیو بین ٹو ڈاؤن انٹرنیشنل میڈیکل کالج، ٹھیک ہے، میرے ساتھ اوورسیز اسٹوڈنٹس بھی پڑھتے ہوتے تھے اور ہم نے ہر وہ چیزیں دیکھی ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے سارے ماحول دیکھے ہیں. ہم دنیا کے اندر بھی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے، ٹھیک ہے نا، تمہارے کمپٹیشن پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور آخر اللہ کے فضل و کرم دین کے اندر بھی الحمدللہ تمہیں ٹف ٹائم دیں گے انشاءاللہ. ہم رب کے اصولوں پہ چلنے والے لوگ ہیں اور ہمیں دنیا کا پتہ ہے پورا، وی ہیو نالج. یہ جو لڑکیوں کو تم دل توڑتے، تمہاری ماں بہنیں نہیں ہونی، صحیح بات، تمہاری کبھی بیٹیاں نہیں ہونی، صحیح بات، یہ تمہاری گھر پہ بہنیں نہیں موجود، تمہیں حساب دینا پڑے گا. بالکل ٹھیک. جو تم بڑا دل توڑ کے بڑا اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے رہو. 4 ہیں میرے پاس، 4 صحیح. when your sister or when your daughter will be one of them، اس دن تمہاری عمر کے تم اس حصے میں پہنچو گے تم بے بس ہوگے.
تمہیں پتہ نہیں شاید یاد بھی نہ تمہیں شاید یاد بھی نہ رہے کہ اللہ تمہیں کس گناہ کی سزا دے رہا ہے. سر میں نے تو دل جنہوں نے توڑے ہیں نا ان کو ذلیل ہی ہوتے دیکھا. یہ جو ماچو مین جو اسٹریٹ سمارٹ اپنے آپ کہتے ہیں, کبھی یہ کورٹ کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں, کبھی یہ پولیس اسٹیشن کے, کبھی یہ ہسپتالوں کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں. میں نے تو جی اسٹریٹ سو کالڈ اسٹریٹ سمارٹ بندے کو ذلیل ہی ہوتے دیکھا. میں کہتا ہوں عمر کے اس حصے میں ہوگے جب تمہیں سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوگی کس گناہ کی سزا مل رہی ہے مجھے. اللہ سے ڈرو. اللہ سے